बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन ग्रामी, एक और नई वीडियो के साथ आपका अपना मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो आपकी खिदमत में हाजिर है। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम बहनों और भाइयों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ज़िंदगी में कभी भी कोई भी गम, तकलीफ, दुख या परेशानी आपकी ज़िंदगी के करीब से भी ना गुजरे। खुशियाँ आपके आंगन पर बरसती रहें फूलों की मानंद, बल्कि बारिश की मानंद। अल्लाह ताला आपके और हमारे हम सब के रिज़्क़ हलाल में बरकत नसीब फरमाए। जिन जिन के वालिदैन गुजर चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्रों पर करोड़हा रहमतें नाज़िल फरमाए और उनके दरजात को बुलंद करते हुए जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और आपके वालिदैन के सदक़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे वालिदैन की भी मग़फ़िरत फरमाए। जो लोग बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत कामला और शिफा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आप भी कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिख लिया करें और दिल में आमीन ज़रूर कह लिया करें। क्या पता कि किसके आमीन कहने और लिखने से अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। तो आमीन लिखने में कंजूसी मत कीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि क़स्ससुल अंबिया का सिलसिला जारी है और हमने काफ़ी क़िस्से बयान करके हमारी इसी प्लेलिस्ट यानी क़स्ससुल अंबिया में अपलोड किए हुए हैं, तो आप अपनी मालूमात में इजाफा करने के लिए और अपना ईमान ताज़ा करने के लिए इन वाक़यात को ज़रूर सुनिए। आज की इस वीडियो में हम असहाबे कहफ का वाक़या आपकी खिदमत में बयान करेंगे। असहाबे कहफ की क्या हकीकत है, उनके नाम क्या हैं, ये वाक़या क्यों पेश आया, कितने अरसे तक असहाबे कहफ सोए रहे और फिर बाद में उठे, ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में शामिल है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें। नाज़रीन, क़सस जमा है किस्से की और क़ससुल कुरान का मतलब है वो किस्से जो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बयान फरमाए, यानी पहली उम्मतों के अहवाल, अंबिया साबिकीन, हादसात अक़वाम का जिक्र, कौमों, कबीलों, शहरों, बस्तियों के अहवाल और वाक़यात। कुरान करीम में जो वाक़यात बयान हुए हैं उन्हें दो इक़साम में तकसीम किया जा सकता है। अव्वल जो माजी से मुतल्लिक़ हैं और दोम जो मुस्तक़बिल के हवाले से मुतल्लिक़ हैं। माजी के वाक़यात में अल्लाह ताला ने कुल 27 अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात बयान फरमाए हैं, जो कि हम पहले भी रिकॉर्ड कर चुके हैं और हमारी इसी प्ले लिस्ट में मौजूद हैं। इनके अलावा बाज नेक, फरमा बरदार या नाफरमान अफराद और अक़वाम के क़सस और वाक़यात भी मुख्तलिफ जगहों पर बयान फरमाए गए हैं। इन किस्सों को बयान करने से कुरान करीम का मकसूद तारीख निगारी नहीं, बल्कि वो इन किस्सों को याद दिलाकर एक तरफ तो तज़कीर और मुइज़्ज़त का सामान मुहैया फरमाता है और मुसलमानों को अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की दावत से सबक लेने पर मजबूर करता है। दूसरी तरफ ये वाज़ेह कर देना चाहता है कि साबका कौमों और उम्मतों के ये बसीरत अफरोज सच्चे वाक़यात उस ज़ाते ग्रामी की ज़ुबान पर जारी हो रहे हैं जो 100% सद बिल्कुल उम्मी हैं और उन्होंने आज तक किसी के पास रहकर इस किस्म का कोई इल्म हासिल नहीं किया। इसलिए यकीनन उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से बाखबर किया जाता है और वो जो कलाम तिलावत फरमाते हैं वो कोई इंसानी कलाम नहीं, खुदाई कलाम है। फिर इन किस्सों में इल्म और हिकमत के बेशुमार खजाने पोशीदा हैं। इनसे मुतल्लिक एक एक आयत इंसानी जिंदगी के अनगिनत मसाइल के हवाले से दुरुस्त और बेहतरीन रहनुमाई अता करती है। नाज़रीन, जबकि दूसरी किस्म के वाक़यात में क़यामत की निशानियाँ, क़यामत के अहवाल, हशर व नशर के मनाजिर, दोज़ख की होलनाकियाँ और जन्नत की दिल फरेबियाँ बयान की गई हैं। तो चलिए नाजरीन, आज इस सिलसिले के मजमून असहाबे कहफ की तरफ चलते हैं। नाजरीन, कोहे सफ़ा से बुलंद होती हुई सदाए हक, गारे हिरा से तुलू होती खुर्शीद इस्लाम की ताबनाक शुआएं अभी पूरे तौर पर ज़ो अफ़शां भी ना हुई थीं कि एक सुबह कोहे सफ़ा की चोटी से फिजा में बुलंद होती सदाए हक की गूंज ने मक्का के दरो दीवार पर लर्जा तारी कर दिया। यूं तो दारे अरकम की आगोश में परवान चढ़ने वाली इस तहरीक की सुनगुन अहले कुरैश को बहुत पहले से थी, लेकिन किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि बनु हाशिम के सरपरस्त, कुरैश के सरदार, खाना काबा के सबसे बड़े मुतवल्ली जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पोते, अबू तालिब के भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह यूं बबांगे दहल अपने आबा व अजदाद के दीन के मुकाबले में एक अल्लाह की परस्तिश की दावत आम देंगे। तमाम अहले मक्का की मौजूदगी में जबले सफ़ा से होने वाले इस ऐलान हक से जहाँ
یہود و نصارہ حیران ہوئے، وہاں دوسری طرف اس اعلان نے اہل قریش کو شدید غصے اور سخت تشویش میں مبتلا کر دیا۔ انہیں یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں دین اسلام کی یہ باد صبا ان کی شان و شوکت، دولت و شہرت، عزت و احترام، مذہبی مناصب، قبائلی سرداری، سیاسی و معاشرتی چودراہٹ اور اقتصادی اور کاروباری ساکھ سمیت سب کچھ بہا نہ لے جائے کہ ان کی پرتعیش طرز زندگی، شاہانہ ٹھاٹ باٹ، کروفر اور جاہ و جلال کا سارا دار و مدار کعبے میں نصب پتھر کے ان 360 بتوں کے نذرانوں اور چڑھاووں کے مرہون منت تھا۔ قریش کو کسی طور یہ گوارا نہ تھا کہ رسوم قبیحہ سے ترکیب پائے فاسقانہ تہذیب کے قدیم آہنی قفس کو اپنے ہاتھوں سے توڑ کر آبا و اجداد کے دین سے بغاوت کریں اور دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول کر کے اپنی مادر پدر آزادی کو پائے زنجیر کر دیں۔ چنانچہ یہ وہ جذباتی ہیجاں کے ساتھ غیظ و غضب کے عالم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور مزاحمت پر کمر بستہ ہو گئے۔ طنز و تمسخر، استہزاء و تحقیر، سازش و شرارت کے ایک طوفان بدتمیزی کا آغاز کر دیا گیا۔ ظلم و تشدد کی بھٹی کو دہکا دیا گیا اور اس شیطانی کام پر بیشتر و باش نوجوان معمور کیے گئے۔ قریش کے لیے سب سے مشکل ترین بات یہ تھی کہ ان کے مد مقابل ایک ایسی عظیم پاکیزہ شخصیت تھی جس کی زندگی کے 40 سالوں کا گزرا ہوا ہر لمحہ کھلی کتاب کے صفات کی طرح ان کے سامنے تھا، جس کے اوصاف حمیدہ، اخلاق و خصائل، عادات و اطوار، صفہ و جمال کے اعلیٰ و عرفہ ہونے کے معترف وہ خود تھے، جن کو صادق و امین، دانا و حکیم، طاہر و مطہر، عادل و منصف کے القابات سے وہ خود پکاریں، جن کا چہرہ انور 14ویں کے چاند کی طرح روشن اور منور، جب بات کریں تو پھول جھڑیں۔ اہل قریش جن کی محبت سے سرشار تھے، وہ اب مخالفت کریں تو کیوں کر، جھوٹا کہیں تو کیسے کہیں۔ قریش کے سنجیدہ اور باشعور افراد عجیب شش و پنج میں مبتلا تھے۔ کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے مدینے کے یہودی علماء سے مشورے کا فیصلہ کیا اور اپنے 2 افراد نصر بن حارثہ اور عقبہ بن ابی محیط کو ان کے پاس مدینہ روانہ کیا۔ یہودی علماء نے انہیں مشورہ دیا کہ تم لوگ ان سے 3 سوال کرو، اگر انہوں نے ان سوالوں کا صحیح جواب دیا تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور اگر نہ دے سکے تو سمجھ لینا کہ وہ رسول نہیں۔ ان سے پہلا سوال یہ کرو کہ وہ نوجوان کون تھے جو زمانہ قدیم میں اپنے شہر سے نکل گئے تھے، ان کا کیا واقعہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ان سے اس شخص کا حال دریافت کرو جس نے دنیا کی مشرق و مغرب اور تمام زمین کا سفر کیا۔ تیسرا سوال ان سے روح کے متعلق کرو کہ وہ کیا چیز ہے۔ یہ دونوں سردار مدینہ منورہ سے خوشی خوشی واپس آئے اور اہل قریش کو علماء یہود کی تجاویز سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ اب اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں یا نہیں۔ قریش مکہ کا وفد یہ سوالات لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوالات سن کر فرمایا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا۔ ناظرین، اب سورہ کہف کی شان نزول کا بیان کرتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مشرکین مکہ کے 3 سوالات کے جواب میں نازل ہوئی۔ جبرائیل امین علیہ السلام تینوں سوالات کے مفصل جوابات کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے۔ تفہیم القرآن کے مؤلف مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تیسرے سوال کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ سوال دراصل قصہ خضر کے متعلق تھا، نہ کہ روح سے متعلق۔ یہ تینوں قصے عیسائیوں اور یہودیوں کی تاریخ سے متعلق تھے۔ حجاز میں ان کا کوئی چرچا نہ تھا، اس لیے اہل کتاب نے امتحان کی غرض سے ان کا انتخاب کیا تھا تاکہ یہ بات کھل جائے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی غیبی ذریعہ علم ہے یا نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہ اپنے نبی کی زبان سے ان کے سوالات کا پورا جواب دیا، بلکہ ان کے اپنے پوچھے ہوئے تینوں قصوں کو پوری طرح اس صورتحال پر چسپاں بھی کر دیا جو اس وقت مکہ میں کفر و اسلام کے درمیان درپیش تھے۔ ناظرین، یہاں پر سورہ کہف کی کچھ خصوصیات اور فضائل بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 روز تک ہر فتنے سے محفوظ
محفوظ رہے گا اور اگر دجال نکل آئے تو وہ اس فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ مسند احمد میں حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیات پڑھ لے اس کے لیے اس کے قدم سے سر تک ایک نور ہو جاتا ہے، اور جو پوری سورت پڑھ لے اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہو جاتا ہے۔ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت سے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روح المعانی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف پوری کی پوری ایک وقت میں نازل ہوئی اور 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے، جس سے اس کی عظمت شان ظاہر ہوتی ہے۔ ناظرین، سورہ کہف کی آیت 9 میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف اور الرقیم کے الفاظ استعمال کیے ہیں، چنانچہ انہیں اصحاب کہف بھی کہا جاتا ہے اور اصحاب الرقیم بھی۔ عربی زبان میں کہف اور سبا غار کو کہتے ہیں، جبکہ الرقیم کے معنی میں اختلاف ہیں۔ بعض صحابہ اور تابعین سے منقول ہے کہ یہ اس بستی کا نام ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور وہ ایلیا یعنی عقبہ اور فلسطین کے درمیان واقع تھی، اور بعض قدیم مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ کتبہ ہے جو اس غار پر اصحاب کہف کی یادگار کے طور پر لگایا گیا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی تفسیر ترجمان القرآن میں پہلے معنی کو ترجیح دی ہے، لیکن صاحب تفہیم کے نزدیک صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ رقیم سے مراد کتبہ ہے۔ ضحاک صدی اور ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے معنی ایک لکھی ہوئی تختی کے قرار دیتے ہیں، جس پر بادشاہ وقت نے اصحاب کہف کے نام کندہ کر کے غار کے دروازے پر لگا دیا تھا۔ قتادہ، عطیہ، اوفی، مجاہد کا قول یہ ہے کہ رقیم اس پہاڑ کے نیچے کی وادی کا نام ہے جس میں اصحاب کہف کا غار تھا۔ بعض نے خود اس پہاڑ کو رقیم کہا ہے۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ مجھے معلوم نہیں کہ رقیم کسی لکھی ہوئی تختی کا نام ہے یا کسی بستی کا۔ جس شہر میں اصحاب کہف کا واقعہ پیش آیا، عام مفسرین نے اس شہر کا نام افسوس یا افسس قرار دیا ہے۔ یہ ایشیا کوچک کے مغربی ساحل پر رومیوں کا سب سے بڑا شہر اور مشہور بندرگاہ تھی، جس کے کھنڈرات آج موجودہ ترکیہ کے شہر ازمیر یعنی سمرنا سے 20 سے 25 میل دور جنوب میں پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں تفسیر حقانی کے حوالے سے اصحاب کہف کی جگہ اور مقام کی تاریخی تحقیق یہ نقل کی ہے کہ جس ظالم بادشاہ کے خوف سے اصحاب کہف نے غار میں پناہ لی تھی اس کا زمانہ 250 عیسوی تھا، پھر لگ بھگ 300 سال تک یہ لوگ سوتے رہے۔ اس طرح مجموعہ 550 عیسوی ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 570 عیسوی میں ہوئی۔ اس لیے اصحاب کہف کے بیدار ہونے کا واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے 20 سال پہلے پیش آیا۔ تفسیر حقانی میں بھی ان کا مقام شہر افسوس یا ترسوس کو قرار دیا ہے جو ایشیا کوچک میں تھا۔ اب اس کے کھنڈرات موجود ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اصحاب کہف کے ان حالات کی خبر دی جن کا ذکر قرآن میں ہے تاکہ ہم انہیں سمجھیں اور ان کے بارے میں تدبر کریں، اور اس کی خبر نہیں دی کہ یہ کہف کس زمانے اور کس شہر میں ہے، کیونکہ اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی شرعی مقصد اس سے متعلق ہے۔ ناظرین، یہ کچھ حوالے تھے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اب قصہ اصحاب کہف کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، یہ 250 عیسوی کی بات ہے کہ جب شہر افسوس پر ایک ظالم اور جابر بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق ہر سال شہر سے باہر ایک مذہبی میلہ منعقد کیا جاتا تھا جس میں دیگر خرافات کے ساتھ ساتھ پوجا پاٹ ہوتی تھی اور جانوروں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی تھی۔ بادشاہ سب کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا، جو پسو پیش سے کام لیتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ اس میلے میں چند مسیحی نوجوان بھی شامل ہوئے جو اپنی قوم کے نمائندے تھے۔ ان نوجوانوں نے میلے کے دوران قوم کو پتھر کے بتوں کے آگے سجدہ
سجدہ کرتے اور ان کے لیے خون کے نذرانے پیش کرتے دیکھا تو انہیں قوم کی ان احمقانہ حرکتوں پر بڑا افسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے میلے کے ہزاروں لوگوں میں سے چند کے دل میں پوجا پاٹ سے شدید نفرت کے جذبات پیدا فرما دیے۔ چنانچہ پہلے ایک نوجوان میلے سے باہر نکل کر دور ایک درخت کی گھنی چھاؤں میں جا کر بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک اور نوجوان بھی درخت کے سائے میں آ بیٹھا۔ اس طرح تھوڑی دیر میں وہاں 7 نوجوان جمع ہو گئے۔ یہ سب ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ یہ 7 نوجوان قوم کے جاہلانہ طرز عبادت سے بیزار تھے اور قریب قریب بیٹھے ایک دوسرے کے بارے میں یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ان میں سے کسی کو بھی میرے غائبانہ خیالات کا علم ہو گیا اور اس نے بادشاہ سے مخبری کر دی تو بادشاہ مجھے قتل کروا دے گا۔ اس شش و پنج میں کافی دیر گزر گئی، خاموشی طویل ہوتی چلی گئی۔ بالآخر ان میں سے ایک کو اللہ نے ہمت عطا فرمائی اور وہ بول پڑا، بھائیو، میری قوم جن پتھر کے بتوں کی پوجا کر رہی ہے یہ سب باطل ہے، کفر ہے۔ یہ بے جان بت ہمارے خدا نہیں ہو سکتے۔ ہمارا خدا تو صرف ایک ہے جس کا کوئی شریک اور ثانی نہیں۔ اس نوجوان کے یہ الفاظ تو گویا باقی نوجوانوں کے دل کی آواز تھی۔ یوں چند منٹوں میں ہی یہ لوگ ایک دوسرے کے دوست اور رفیق بن گئے۔ پھر انہوں نے قوم سے بغاوت کر کے ایک اللہ کی پیروی کے لیے اپنی ایک خفیہ عبادت گاہ قائم کر لی، لیکن ان کی یہ عبادت گاہ زیادہ عرصے تک چھپی نہ رہ سکی اور اس کی خبر سینہ بسینہ گردش کرتے ہوئے بادشاہ کے کانوں تک جا پہنچی۔ بادشاہ نے ان سب کو دربار میں طلب کر لیا۔ یہ نوجوان دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے ان سے ان کے عقیدے کے بارے میں سوالات کیے۔ اللہ نے ان کے دل سے ڈر اور خوف ختم کر دیا، چنانچہ انہوں نے بلا خوف و خطر نہ صرف اپنا عقیدہ بیان کیا بلکہ بادشاہ کو بھی دعوت دے ڈالی۔ بادشاہ اور اہل دربار ان نوجوانوں کی بے باکی اور دلیری پر حیران رہ گئے، کیونکہ یہ نوجوان امیر و کبیر خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ چنانچہ بادشاہ نے انہیں چند دنوں کی مہلت دیتے ہوئے حکم سنایا کہ اگر ان چند دنوں میں تم لوگ راہ راست پر نہ آئے تو تم سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ دقیانوس بادشاہ کی صفا کی مشہور تھی۔ نوجوانوں کو اس بات کا یقین تھا کہ چند دن بعد انہیں بے دردی سے قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان مومن بندوں کی مدد فرمائی اور اس چند روز مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ نوجوان شہر سے دور ایک غار میں روپوش ہو گئے۔ ناظرین، جس زمانے میں اصحاب کہف یعنی ان خدا پرست نوجوانوں کو آبادی سے بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی تھی، اس وقت شہر افسوس یا افسس ایشیائے کوچک میں بت پرستی اور جادوگری کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ وہاں ڈائنا دیوی کا ایک عظیم الشان مندر تھا جس کی شہرت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ دور دور سے اس کی پوجا کے لیے آتے تھے۔ وہاں کے جادوگر، عامل، فال اور تعویذ نویس دنیا بھر میں مشہور تھے۔ ان کا کاروبار شام، فلسطین اور مصر تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کاروبار میں یہودیوں کا بھی اچھا خاصا حصہ تھا جو اپنے فن کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب منسوب کرتے تھے۔ جب نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں رحمت اور آسانی عطا فرما اور ہمارے معاملات میں عافیت کا راستہ اور اپنے خاص خزانہ فضل سے رحمت کا بندوبست فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور غار کے اندر ان پر ایک طویل نیند طاری کر دی گئی اور وہ 9 اوپر 300 سال تک سوتے رہے۔ جس غار میں یہ نوجوان سو رہے تھے وہ ایک سنسان جگہ پر واقع تھا جہاں لوگوں کا آنا جانا بالکل نہیں تھا۔ اس غار کا دہانہ شمال کی جانب تھا جس کی وجہ سے اس کے اندر روشنی منعکس ہو کر آتی تھی، براہ راست روشنی یا دھوپ نہیں پڑتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کی نیند کے دوران کروٹیں بدلنے کا اہتمام بھی فرمایا ہوا تھا۔ یہ غار اندر سے کافی کشادہ تھا۔ اس کے دہانے پر ان کا کتا دونوں ہاتھ پھیلائے اپنے مخصوص انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ ویرانے اور سنسان جگہ پر ایک اندھیری غار اور اس کی دہلیز پر اپنے بازو پھیلائے بیٹھا ہوا ایک خوفناک کتا۔ یہ ایک ایسا بھیانک منظر تھا کہ جو بھی دیکھتا ڈر کے مارے ہیبت زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ جاتا۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کی حفاظت کے لیے دوسرے محفوظ مقام پر ہجرت کرنا کہ جہاں وہ اپنی عبادت کر سکیں تمام انبیاء کی سنت ہے اور اصحاب کہف نے بھی اس سنت پر عمل کیا۔
حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اپنے دین کو بچانے کی خاطر فتنوں سے راہ فرار اختیار کر کے اپنے مال اور بکریوں کے ساتھ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات پر ہجرت کر جائیں۔ بحوالہ صحیح بخاری 19۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی حفاظت کس طرح فرماتا ہے؟ مختلف ادوار میں اللہ تعالیٰ عام لوگوں کی نصیحت کے لیے اس کا اظہار فرماتا رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کس طرح حفاظت فرما کر فرعون وقت کے ہاتھوں پروان چڑھایا، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گل و گلزار فرما دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں سے محفوظ فرما کر صحیح سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر قریش مکہ کے تمام سردار شمشیر برہنہ لیے منتظر ہیں کہ آج قصہ تمام کر دیا جائے گا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو اللہ نے ان تمام خون خوار جنگجوؤں کی بینائی سلب فرما دی، اور وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ سوتے دیکھ کر صبح تک مطمئن کھڑے رہے۔ مدینہ منورہ ہجرت کے وقت غار ثور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ دشمن تلاش کرتا ہوا غار ثور کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ سیدنا ابو بکر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب میں نے اپنا سر اٹھایا تو کچھ لوگوں کے پاؤں نظر آئے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان میں سے کسی نے بھی اپنی نگاہ نیچی کی تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر خاموش رہو، ہم دو آدمی ایسے ہیں جن کے ساتھ تیسرا ہمارا اللہ ہے۔ مفتی محمد شفیع نے تفسیر مظہری کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب یہ لوگ غار میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سخت گرم ہوا بھیج دی جس کی وجہ سے یہ کچھ نہ دیکھ سکے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے اور خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلایا کرتے تھے۔ آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اس طرح سے کھلی ہوئی تھیں جس طرح جاگنے والے شخص کی کھلی ہوتی ہیں، اور چونکہ انہیں فرشتے کروٹیں دلوایا کرتے تھے لہٰذا وہ بیدار نظر آتے تھے، اور اگر کوئی شخص دیکھنے والا ہوتا تو اسے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے ابھی ابھی لیٹے ہیں، حالانکہ وہ 300 سال تک مسلسل سوتے رہے۔ کروٹیں بدلنے میں حکمت یہ تھی کہ نہ صرف وہ بیدار نظر آئیں بلکہ ایک ہی کروٹ میں لیٹنے کی وجہ سے مٹی ان کے جسم کے ایک حصے کو نہ کھا جائے۔ ناظرین، قرآن کریم میں اصحاب کہف کے کتے کا ذکر ہے جو اصحاب کہف کے ساتھ غار میں ایک طویل مدت تک رہا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصحاب کہف نے اپنے ساتھ کتا کیوں رکھا؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ کتا پالنے کی ممانعت شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہو، اور ممکن ہے کہ دین مسیح علیہ السلام میں یہ ممنوع نہ ہو۔ دوسرا یہ قرین قیاس ہے کہ یہ لوگ چونکہ صاحب جائیداد اور صاحب مویشی بھی تھے اس لیے ان کی حفاظت کے لیے کتا پالا ہو، کیونکہ کتے کی وفاداری مشہور ہے، اس لیے یہ جب شہر سے چلے تو وہ بھی ساتھ لگ گیا ہو۔ ابن عطیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے ابو الفضل جوہری رحمت اللہ علیہ کا ایک واعظ 469 ہجری میں جامع مصر کے اندر سنا۔ وہ برسر ممبر یہ فرما رہے تھے کہ جو شخص نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے ان کی نیکی کا حصہ اسے بھی ملتا ہے۔ دیکھو، اصحاب کہف کے کتے نے ان سے محبت کی اور ساتھ ہو لیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرما دیا۔ ناظرین، سورہ کہف آیت نمبر 19 میں اصحاب کہف کے دوبارہ بیدار ہونے اور اشیاء خورد و نوش خریدنے کے لیے شہر جانے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح ہم نے انہیں اپنی قدرت سے سلایا تھا اسی طرح 309 سال کے بعد ہم نے انہیں اس حال میں اٹھایا کہ ان کے جسم اسی طرح سے صحیح سالم تھے جس طرح 300 سال قبل سوتے وقت تھے۔ اس لیے بیدار ہونے کے بعد انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کیا، گویا جس وقت وہ غار میں داخل ہوئے تو صبح کا پہلا پہر تھا اور جب بیدار ہوئے تو دن کا آخری پہر تھا۔ یوں وہ سمجھے
کہ شاید ہم ایک دن یا اس سے بھی کم دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں۔ تاہم کثرت نوم کی وجہ سے وہ شدت تردد میں رہے اور بالآخر انہوں نے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا کہ وہی صحیح مدت جانتا ہے۔ بیدار ہونے کے بعد انہیں خوراک کا بندوبست کرنے کی فکر ہوئی، چنانچہ پاکیزہ کھانے کی جستجو اور احتیاط کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اصحاب کہف کا ایک ساتھی چاندی کا وہ سکہ لے کر شہر کی جانب گیا جو 300 سال قبل کے بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا تھا۔ اس نے وہ سکہ ایک دکاندار کو دیا تو کئی 100 سال پرانا سکہ دیکھ کر دکاندار سخت حیران ہوا۔ اس نے دوسری دکان والے کو دکھایا، وہ بھی دیکھ کر حیران ہوا۔ چند اور لوگ بھی جمع ہو گئے اور اس سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ اصحاب کہف کا ساتھی یہی کہتا رہا کہ میں اسی شہر کا باشندہ ہوں اور کل ہی یہاں سے گیا ہوں، لیکن اس کل کو 3 صدیاں گزر چکی تھیں۔ لوگ کس طرح اس کی بات پر یقین کر لیتے؟ لوگوں کو شبہ ہوا کہ کہیں اس شخص کو مدفون خزانہ نہ ملا ہو۔ لوگوں نے اسے پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ ناظرین، اصحاب کہف کے غار میں جانے کے وقت جو ظالم اور مشرک بادشاہ دقیانوس اس شہر پر مسلط تھا، اسے مرے ہوئے صدیاں بیت گئی تھیں، اور اس وقت اس مملکت پر توحید پر یقین رکھنے والے ایک نیک اور صالح بادشاہ کی حکومت تھی۔ تفسیر مظہری میں اس بادشاہ کا نام بیدوسس لکھا ہے۔ اس کے زمانے میں اتفاقاً قیامت اور اس میں سب مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے مسئلے پر کچھ اختلافات عوام میں پھیل گئے۔ ایک فرقہ اس کا منکر ہو گیا کہ جسم کے گلنے اور سڑنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جانا کیسے ممکن ہے۔ بیدوسس بادشاہ کو فکر لاحق ہوئی کہ کس طرح ان کے شکوک و شبہات دور کیے جائیں۔ جب کوئی بھی تدبیر نہ بن پڑی تو اس نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے اور راکھ کے ڈھیر پر بیٹھ کر اللہ سے دعا اور التجا اور آہوزاری شروع کر دی کہ یا اللہ، تو ہی کوئی ایسی صورت پیدا فرما دے کہ جس سے ان لوگوں کا عقیدہ صحیح ہو جائے اور یہ راہ راست پر آ جائیں۔ ایک طرف تو یہ نیک بادشاہ گریہ وزاری اور دعا میں مصروف تھا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کی قبولیت کا یہ سامان پیدا کر دیا کہ اصحاب کہف بیدار ہو گئے اور انہوں نے تملیخہ نامی اپنے ایک آدمی کو ان کے بازار میں بھیج دیا۔ وہ کھانا خریدنے کے لیے ایک دکان پر پہنچا اور 300 برس پرانا سکہ جو بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا تھا اشیاء خوردونوش کے حصول کے لیے قیمتاً پیش کیا تو دکاندار حیران رہ گیا۔ اس نے بازار کے دوسرے دکانداروں کو دکھایا۔ سب نے یہ کہا کہ کہیں سے پرانا خزانہ اس شخص کے ہاتھ آ گیا ہے اور یہ سکہ اسی خزانے کا ہے۔ نتیجتاً اس کے لاکھ انکار کرنے کے باوجود اسے گرفتار کر کے بادشاہ کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ بادشاہ نیک اور صالح تھا۔ اس نے سلطنت کے پرانے خزانے کے آثار قدیمہ میں کہیں وہ تختی بھی دیکھی تھی جس میں اصحاب کہف کے نام اور فرار ہو جانے کا واقعہ تحریر تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ خود ظالم بادشاہ دقیانوس نے اصحاب کہف کو اشتہاری مجرم قرار دے کر ان کے نام اور پتے کی تختی لکھوا کر محفوظ کروا دیا تھا کہ یہ جب بھی کہیں نظر آئیں تو انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ تاہم بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ دربار شاہی میں کچھ ایسے مومن بھی تھے جو دل سے بت پرست کو برا جانتے تھے اور اصحاب کہف کو حق پر سمجھتے تھے، مگر بادشاہ کے خوف کی وجہ سے وہ یہ بات ظاہر کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے یہ تختی بطور یادگار لکھ لی تھی۔ اسی تختی کا نام رقیم ہے جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اس کی وجہ سے اصحاب کہف کو اصحاب رقیم بھی کہا جاتا ہے۔ بادشاہ اصحاب کہف کے واقعے سے کسی حد تک واقف تھا اور اس وقت وہ اپنے رب کے حضور اس دعا میں مشغول تھا کہ کسی طرح لوگوں کو اس بات کا یقین آ جائے کہ مردہ اجسام کو زندہ کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے سامنے کچھ بعید نہیں۔ بادشاہ نے تملیخہ سے بہت سے سوالات کیے جن کے جوابات سے اطمینان کے بعد بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص اصحاب کہف میں سے ہے۔ اس موقع پر بادشاہ نے کہا کہ میں اکثر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتا تھا کہ مجھے ان لوگوں سے ملا دے جو دقیانوس کے خوف سے اپنا ایمان بچا کر بھاگے تھے۔ بادشاہ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی ہے اور یہ واقعہ اپنی آنکھ سے دیکھ کر لوگ یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے اور موت و زندگی اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اس شخص سے کہا کہ مجھے اس غار پر لے چلو جہاں سے
تم آئے ہو۔ بادشاہ اہل شہر کے ایک بڑے مجموعے کے ساتھ غار کی جانب روانہ ہوا۔ جب غار کے قریب پہنچے تو تملیخا نے کہا کہ آپ ذرا یہاں ٹھہریں، میں اپنے ساتھیوں کو حقیقت حال سے باخبر کر کے آپ کے آنے کی اطلاع دے دوں، ایسا نہ ہو کہ اچانک آپ سب کو دیکھ کر وہ سمجھیں کہ ہمارا دشمن ہم پر چڑھائی کرنے آ گیا ہے۔ چنانچہ ان سب کو ذرا دور کھڑا کر کے تملیخا غار کے اندر گیا اور اپنے ساتھیوں کو تمام حالات سے آگاہ کیا۔ اس کے ساتھ یہ سن کر بڑے حیران بھی ہوئے اور بہت خوش بھی۔ وہ باہر آئے، عزت و احترام کے ساتھ بادشاہ کا استقبال کیا اور پھر اپنے غار میں واپس لوٹ گئے۔ یہاں پر اہل سیر میں اختلاف رائے ہے اور مختلف روایات ہیں۔ اکثر مورخین نے لکھا ہے کہ جس وقت تملیخا نے ساتھیوں کو یہ سارا قصہ سنایا تو اسی وقت ان سب کی موت واقع ہو گئی اور بادشاہ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ تفسیر بحر محیط میں ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ملاقات کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ اور اہل شہر سے کہا کہ اب ہم آپ سے رخصتی چاہتے ہیں، اور غار کے اندر چلے گئے اور اسی وقت وہ سب وفات پا گئے۔ اس سوال کے جواب میں اللہ تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ لوگ غیب کی باتوں میں اٹکل کے تیر تک کے چلاتے ہیں، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، پس ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو ہی کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں۔ بعض مفسرین نے چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے یہ اندازہ ظاہر کیا ہے کہ ان کی تعداد 7 ہو سکتی ہے، لیکن اصل حکم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ہی ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں غیر ضروری گفتگو، پوچھ گچھ اور چھان بین سے بھی منع فرما دیا۔ چنانچہ امت مسلمہ کو بھی چاہیے کہ صرف اتنی ہی ہدایت اور معلومات پر اکتفا کریں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فراہم کی۔ ناظرین، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 سال اور زیادہ گزارے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے، آسمانوں اور زمینوں کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے۔ ناظرین، تفسیر کے مطابق اس کا مفہوم یہ ہے کہ اہل کتاب یا کوئی اور اس مدت سے اختلاف کرے تو آپ ان سے کہہ دیں کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ۔ جب اس نے 309 سال مدت بتائی ہے تو یہی صحیح ہے کہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت غار میں رہے، کیونکہ آسمانوں اور زمین کا تمام تر علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اور وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ ناظرین، اصحاب کہف کی بزرگی اور تقدس کے تو سب ہی قائل ہو چکے تھے۔ ان کی وفات کے بعد سب کا خیال ہوا کہ غار کے پاس کوئی عمارت بنا دی جائے۔ شہر میں کچھ بت پرست بھی تھے، ان لوگوں کا مشورہ تھا کہ یہاں بطور یادگار رفع عامہ کی کوئی عمارت بنا دی جائے، مگر ارباب حکومت بادشاہ اور عوام کی اکثریت اہل کتاب میں سے تھی اور انہی کا غلبہ تھا۔ ان کی رائے یہ تھی کہ یہاں مسجد بنا دی جائے جو یادگار بھی رہے اور آئندہ بت پرستی سے بچانے کا سبب بھی بنے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 21 میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ قصہ اصحاب کہف کے تاریخی اور جغرافیائی واقعات میں اہل تفسیر اور مورخین میں بہت زیادہ اختلافات ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دین مسیح علیہ السلام میں رہبانیت کو بڑا مقدس مقام حاصل ہے۔ چنانچہ جن ممالک میں عیسائیت تھی وہاں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اللہ کی عبادت کی خاطر اپنی پوری زندگی غاروں میں گزار دی اور وہیں وفات پا گئے۔ پھر جب بھی کھدائی یا صفائی کے دوران وہاں سے بوسیدہ لاشیں اور دیگر سامان ملا
تو مورخین کو اصحاب کہف کا گمان ہوا۔ تفسیر ابن کثیر، ابن جریر، ابن ابی حاتم، قرطبی اور اندلسی سمیت مستند تفاسیر میں ایسے بہت سے واقعات کا ذکر موجود ہے۔ موجودہ دور کے جدید محققین اور قدیم مسیحی مورخین نے اس پر بہت زیادہ غور و فکر اور تحقیق کی ہے، لیکن ان کی روایات اور حکایات اور آثار و قرائن اس درجہ مختلف ہیں کہ اس تحقیق و کاوش کے بعد بھی کوئی قطعی فیصلہ ممکن نہیں۔ اس قصے میں اللہ تعالیٰ نے صرف ان واقعات کو بیان فرمایا ہے جو ضروری تھے، پھر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حدیث مبارکہ میں اس سے متعلق کوئی تفصیل بیان نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام اور تابعین نے بھی اللہ کے احکامات اور سنت نبوی کی پیروی کرتے ہوئے جو ضابطۂ کار اپنایا، اسے علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی مشہور تصنیف الاتقان فی علوم القرآن میں بیان فرمایا، جس کا ترجمہ ہے: جس غیر ضروری چیز کو اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا تم بھی اسے مبہم رہنے دو، اس لیے کہ اس میں بحث اور تحقیق کچھ مفید نہیں۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں تحریر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اصحاب کہف کے حالات کے بارے میں اتنی خبر دی ہے جسے ہم سمجھیں اور تدبر کریں۔ اس کی خبر نہیں دی کہ کہف کس زمین اور کس شہر میں ہے، کیونکہ اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں اور نہ ہی کوئی شرعی مقصد اس سے متعلق ہے۔ ناظرین، یہ تھا اصحاب کہف کا واقعہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے اچھی ثابت ہوئی ہوگی۔ آپ سے گزارش صرف اتنی سی ہے کہ اگر آپ نے آخر تک ہماری یہ ویڈیو دیکھی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے گا کہ ہاں ہم نے مکمل ویڈیو دیکھی یا کمپلیٹ دیکھی۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہمیں پتہ لگ سکے گا کہ کتنے لوگوں نے ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھا ہے۔ اور اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیں، اور ہماری پوری پلے لسٹ یعنی قصص الانبیاء میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، تو آپ اس پلے لسٹ کو ضرور دیکھتے رہا کریں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔